अस्सलाम वालेकुम, मैं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। पाकिस्तान की सियासत आगे किधर जा रही है? इलेक्शंस तो अब आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले नए सियासी इत्तेहाद बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि नून लीग की तवज्जो सिंध के ऊपर थी, अब मियां नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान जा रहे हैं। क्या इस इत्तेहाद का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की सियासत है? इस पे गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब एक लाडले के टैग से भी बहुत परेशान है कि मुझे लाडला क्यों कहा जा रहा है। इस हवाले से वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से वो कहते हैं कि ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने ये तासुर कायम किया है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इस्तेहकाम पाकिस्तान वो आने वाले दिनों में किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, या इलेक्शन के बाद वो अपने आप को किसके साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। रोखड़ी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शर्मिला साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब ने हमने देखा कि उनकी जमात ने सिंध में एक इत्तेहाद बनाया है, अब वो जा रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर। तो आपको लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं पीछे रह गई है इस सारे, जिसे आप कह सकते हैं, जोड़ तोड़ के चक्कर में? जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। पीपल्स पार्टी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो अवाम भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को वोट दे के कामयाब बनाएगी। अभी इस वक्त हमारा मिठी के अंदर जलसा हो रहा है। अगर आप अवाम का वहाँ पर जमे गफीर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी से। ये अवाम जानती है कि अच्छे बुरे वक्त में, सैलाब में, ज़लज़ले में किसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका साथ दिया है, किस तरीके से ये अवाम के साथ खड़ी रही है। और मैं ये समझती हूँ कि हमें जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। जो लाडला है उसको जोड़ तोड़ करने की जरूरत है। वो सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, जिस सिलेक्शन को वो पिछले 4 साल से रद्द करते रहे और कहते रहे कि वोट को इज्जत दो। तो अब वोट को इज्जत ना देने वाली अगर एक सिनेरियो बन रहा है और उसके अंदर ये शाना बशाना साथ हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम राब्ते शुरू कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी अवाम के पास जाएगी इंशाल्लाह। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो आप देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, जिस तरह अभी इन्होंने भी कहा कि वो लाडले का दोबारा जिक्र किया, ये वो चीज़ है जो मियाँ साहब को भी बॉदर कर रही है। बाकायदा जो डॉन की खबर आई, उस खबर के मुताबिक उन्होंने अपनी जमात को कहा कि ये मुझ पे जो टैग लग गया है, इस टैग को किसी तरीके से उतारें। तो ये कोई ज्यादती की गई है उनके ऊपर, ये जो टैग लगाया गया है लाडले वाला? देखें, टैग, नाम बिगाड़ना, इस तरह के नाम रखना, इरिटेट करना, चाहे मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ कर रहा हूँ, प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, कदीम असलूब है कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, पहली चीज़ है कि ये चीज़ गलत है। हमें एक दूसरे का हर लिहाज से एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि अल्फाज माना रखते हैं और अल्फाज जो हैं वो जब आप किसी भी मकाम पर बैठे हुए बंदे, अब मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये एक इनकी बात ट्रेवल करती है या इनकी बात आगे जाती है, तो बहुत सिलेक्ट। अच्छा, आपको नहीं लगता सर ये इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, ये एज ए मेटाफोर इस्तेमाल हो रहा है लाडला के, जानी ये जो सिस्टम है ये इसको सहूलतकारी दे रहा है, कोई खुदा न खास्ता कोई ज़ाती तज़हीक इससे मकसूद नहीं है? नहीं, वो दोनों की तज़हीक है इसमें। एक तो सिस्टम की भी तज़हीक की जाती है, आपका पूरा एक पॉलिटिकल कल्चर की तज़हीक की जाती है, फिर एक शख्सियत को टारगेट किया जाता है, यानी किसी को टारगेट करके। और लाडला हर कोई बनना चाहता है। हाँ, ये एक अलग बहस है कि लाडला बनने की ख्वाहिश सारों की होती है। जिस लाडले की तरफ ये लेकर जाना चाह रहे हैं ना, जो लाडला बनाने का बनाया जा रहा है, लाडला हर कोई बनना चाहता है। मैं कहता हूँ इस चैप्टर को छोड़िए, आपने और हमने ये देखना है कि कोई भी आदमी किसी भी वैक्यूम को किस तरीके के साथ फुल कर रहा है आखिर, और वो किन वजूहात की बुनियाद पर कर रहा है। डेफिनेटली वजूहात ऐसी होती हैं जो कि आप कई पब्लिक भी करते हैं। मेरे लिए जो शर्मिला ने कहा ना कि अवाम की खिदमत, अवाम बहुत अहम है, लेकिन अवाम अहम नहीं है, जो असल चीज़ है। लाडला वाला जो चैप्टर है ना, अवाम की खिदमत है लेकिन अवाम अहम नहीं है। इसी तरह वाइस वर्सा है ना, अवाम की नज़र के अंदर जो हुक्मरान है वो अहम है, यानी मोहब्बतों के रिश्ते नहीं है।
ہمارا کنسرن تمام کا اس وقت یہ ہونا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی، کہ ہم اپنے کریکٹر کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ کام کیے، ہم آپ کے ساتھ رہے، ہم ایسے تھے، اور عوام کو بھی ہم میچیور کریں کہ ہم جلسے جلوس اور یہ والی کاروائی کس نے اتنے اکٹھے کر لیے، اس نے اکٹھے کر لیا، ہمیں نہیں معلوم، ہم پالیٹکس میں نہیں ہے کہ کیسے اکٹھے کرتے ہیں، جلسہ کیا کیسے جاتا ہے، اس سے نکل کر ہم ریئلزم کی طرف آ جائیں اور ہم جو مسائل جن کا ہم شکار ہیں ہم ان کی توجہ اپنے اس کے اوپر فوکس کریں، اور پلس پاکستان اس وقت اہم ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، ہم سنجیدگی اختیار کریں۔ آپ دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے جو ہیں لیڈرز ہیں ان کی پالیٹکس بھی دیکھ لیں، انڈیا کے اندر کچھ یہ کلچر پائے جاتے ہیں اس وقت، لیکن انہوں نے اپنی پالیٹکس کو بھی ایک اور رنگ میں میچور کیا، ان کے اندر ایک اور ایشو ہے آر ایس ایس والا اور جو طبقاتی اور لسانیت اور اس وقت، لیکن ہم تو بہت سلجھے ہوئے لوگ تھے، ہمارے پاس یہ ایشو تھے ہی نہیں جو کہ ان انڈیا کے تھے گندے، تو لیٹس گو بیک ٹو آر اولڈ ٹریڈیشنز، ان چیزوں سے نکل کر ریئلزم کی طرف جائیں، پالیٹکس کی طرف آئیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو برابر جو ہے اس وقت سپیس ملی ہوئی اور کوئی بھی لاڈلا نہیں؟ سر صرف اور صرف کیونکہ میڈیا ہے نا، میڈیا اب چیز کو پکڑ لیتا ہے، دکھا لیتا ہے۔ کون نہیں کرتا تھا بلوچستان کی لابنگ؟ پہلے کس نے نہیں کی؟ ہر دور میں ہر کوئی جس نے جو جا سکتا تھا جاتا رہا، کوئی کیسے جاتا تھا، کوئی کیسے جاتا تھا، کیونکہ اس وقت آپ فوکسڈ ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، گیجٹس بڑھ گئے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر چیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لاڈلا نہیں، ہم جو ایک وی 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 آئی پی کلچر تھا جس کے اندر کسی بھی مقام کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہر چیز اپنے لیے جائز سمجھتا تھا، یعنی اس کے لیے ہر چیز آ جایا کرتی تھی۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ناؤ آپ نے ان پہ بھی چیک رکھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں پراپر چیک رکھنا چاہیے لیکن ملائن نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ، اس وقت جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ الیکشن بھی یہ اتحاد بنیں گے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ الیکشن اگین ہم ایک بڑا سیاسی اتحاد دیکھیں جو حکومت میں آئے؟ دیکھیے پوسٹ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو دیکھیں گے کیا حالات اور معاملات ہیں، لیکن اگر سلیکشن ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان الیکشن کے رزلٹ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور اگر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا تو بڑی جماعتیں اسے شاید ریجیکٹ کر دیں گی۔ لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں معاشی اور سیاسی، اس میں ہم اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ایک بار اور سلیکشن ہو جائے اور بیلٹ پہ ڈاکہ پڑ جائے، لوگوں میں مزید بے چینی بڑھ جائے گی، یوتھ میں بے چینی بڑھ جائے گی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں 125 ملین کے اندر جو یوتھ کا کمپوننٹ ہے ووٹرز لسٹ کے اندر، وہ آلموسٹ 44% ہے، اور یہ یوتھ بڑی باشعور ہے، یہ اپنے ووٹ کے اوپر ڈاکہ کیسے ڈالنے دے گی؟ اس ملک کو اب اس سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معیشت کا پہیہ چلے، لوگوں کو نوکریاں ملیں، روزگار ہو، مہنگائی میں کچھ کمی ہو۔ اس طرح تو حالات اور معاملات پاکستان میں نہیں چل پائیں گے، لوگ پریشانی، لوگ مر چکے ہیں، اور اس وقت یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں یا جو سلیکشن ہوتی ہیں، جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں سلیکشن کے لیے، یہ اگر پروسیس چلتا رہا تو کوئی نہ کوئی بکنے کو ہمیشہ تیار ہوگا، اور جب لوگ بکنے کو تیار ہوتے ہیں تو خریدار تو بیٹھے ہیں، اور یہ معاملہ تھم جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی پر ابھی تو دیکھیں نا شرمیلا صاحبہ، اس وقت تو دیکھیں نا جو اتحاد بن رہے ہیں وہ الیکشنز کے لیے اتحاد بن رہے ہیں، وہاں پہ تو دیکھیں کوئی بک تو نہیں رہا، وہاں پہ تو عوام نے الیکٹ کرنا ہے، عوام جس کو ووٹ دیں گے۔ دیکھیے جی میں آپ کو ایک بات سیدھی سیدھی بتاؤں، اس وقت جب ہوا کا رخ کسی ایک جانب چلتا ہے نا تو پھر سارے لوگ اسی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک، کافی ایسے جماعتوں کی اور کافی ایسے سیاسی لوگوں کی یہ منطق ہے کہ ایک ہوا کا رخ جہاں چلتا ہے وہ کہتے ہیں جی اگلی حکومت انہیں کی آنی، تو پھر وہی اتحاد بناتے ہیں۔ میں اب ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اتحاد بنانا سیاسی طور پہ وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن سلیکٹڈ ہونا وہ غلط ہے۔ اگر 2018 کا سلیکشن غلط تھا تو 24 کا بھی سلیکشن غلط ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالنے دیں، لوگوں کے ووٹ کا احترام کریں، لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائسز، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی الیکٹ کرنا چاہیں۔ اچھا روکڑی صاحب، آپ نے کہا کہ کسی کو ٹیگ بھی نہیں لگانا، کسی پہ زیادہ تنقید بھی نہیں کرنی، تو پھر آپ نے الیکشن کیسے لڑنا ہے؟ ابھی تو یہ دونوں جماعتیں جنہوں نے کٹھی حکومت کی، وزارتیں کٹھی چلائیں، اکٹھا سب کچھ کیا، وہ بھی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جب انہوں نے تو اب آپ اتنے گڈی گڈی بن کے پھر الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ کچھ تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ وہ جب انہوں نے تنقید شروع کی نا تازی پہلے عادی ہو جاتا ہے نا آدمی 10 دن بعد، تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ درخواست کی، میں نے کہا 5 دن پہلے اکٹھے تھے، مہربانی کرو 2-3 مہینے گزار جاؤ، یعنی تنقید کو آہستہ آہستہ۔ اچھا ایک اور ہے، ایک تنقید اس کا اسلوب ہے،
اور ہمارے پاس جس چیز کا فقدان ہے نا وہ ہے اسلوب تنقید کا. ٹھیک ہے. تنقید ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے اور تنقید ان چیزوں پہ کرنا چاہیے جن پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ تنقید کیجئے ہمارے کارناموں کی جو ہم نے 3.5 سال کی ہے. جب ہم جس پارٹی میں تھے اور جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو جو ہمارے اپوزیشن کے دوست تھے میں انہیں کہتا تھا اب تمہارا کام بنتا ہے کہ جہاں ہمیں غلط دیکھو اپنے علاقے کے اندر، جہاں ہمارا کام غلط دیکھو تنقید کرو، بولو. اس وقت تم چپ ہو. تو ہم نے بھی کب یہ اس چیز کو سیکھنا ہے. ہم جو جائز تنقید ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور غیر ضروری تنقید ہماری جاری ساری رہتی ہے. جائز تنقید یہ ہے کہ میں کسی بھی سیٹ پہ ہوں، میں اس وقت اگر کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ لیا جائے نا، بولا جائے بھائی تم نے یہ کام نہیں ہے ٹھیک. تو وی ہیو ٹو چینج دس ایز ویل. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ہم تمام کو پالشڈ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک. تنقید بھی کی جاتی ہے. اچھا چلیں تنقید نہیں بھی کریں تو پھر آپ کی سیاست کدھر جا رہی ہے آگے؟ کس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں استحکام پاکستان کی سیاست؟ استحکام پاکستان کی سیاست اس لیے کہ پنجاب میں اگر آپ نے ووٹ لینا ہے تو آپ اگر کہیں کہ جی نون لیگ بھی بڑی اچھی ہے، پیپلز پارٹی والے بھی بڑے اچھے ہیں، تو پھر تو لوگ کہیں گے کہ یار پھر تو فائدہ کوئی نہیں آپ کو ووٹ دینے کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم احترام کے الفاظ کے ساتھ چلیں گے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہیں بہتر ہیں. ٹھیک ہے. ہم تنقید کریں گے کہ بھائی آپ کی پالیسیز یہ تھیں، آپ کو 40 سال ہو گئے ہیں بھائی، آپ کو ہم پیدا ہوئے ہیں جوانی میں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا ہے، آپ کو کرنا چاہیے تھا. ہمارا یہ ویژن ہے، ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کو، اکانومی کو، لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں. ہم نالی گلی کی سیاست سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں آپ نے پھنسایا رکھا ہے قوم کو. تو یہ ہمارا نیریٹو رہے گا. اور الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم اگر موروثی سیاست کو ہم نے ایکسیپٹ کریں تو ہمارا جو کلاؤڈ ہمارا ہے جس کے اندر سے ہم بڑے ہو کے آئے ہیں وہ ہمیں کیا کہے گا. ٹھیک ہے. یعنی میں آج کہہ کچھ رہا ہوں، عمل کچھ اور کر رہا ہوں، وہ تنقید رہے گی اور وہ الیکشن تک رہے گی. ٹھیک. اور اس تنقید کو ہم نے جاری رکھنا ہے، وہ ایک مثبت تنقید ہے. الیکشن کے بعد آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ وہ پوسٹ الیکشن کہاں دیکھیں جو سچویشن ہے کسی پروونس کے اندر کوئی بھی پارٹی اس وقت سنگل ہینڈڈ گورنمنٹ بنانے کے قابل نہیں ہے. اور پھر تھوڑا سا پیچھے جائیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ پارٹیز نے اپنے آپ کو محدود کر لیا صوبوں کے اندر، اور نیشنل پارٹی کا ان کا وہ جو تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اب آئی پی پی تو ہم تو آئے کچھ دن ہوئے ہیں ہمیں. جی. ہاں ہم پنجاب کے اندر وی ول میک اے ڈفرنس. ہم پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور جب ہم پنجاب میں اس پوزیشن میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے. ہم پیپلز پارٹی کی طرف کیوں نہیں دیکھیں گے یہ جو سیٹیں لے کے جائیں گے؟ ہم ان کی طرف بھی دیکھیں گے. آئیے ہمارے ساتھ پنجاب میں ملیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ملیں گورنمنٹ میں. ہاں جی. تو کسی کے ساتھ میں نے تو پہلے کہا کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی پنجاب ایک ہو سکتا ہے ایک ٹائم آئے کہ ہماری پہلی پریورٹی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہو کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے گورنمنٹ میں آئے. تو یہ پاسبل ہے کہ سینٹر میں آپ کہیں اور کھڑے ہوں اور صوبے کے اندر اور کھڑے ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چلیں گے. اچھا شرمیلا صاحبہ، یہ اب اگلے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ الیکٹیبلز کا رول کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ماضی کی سیاست میں الیکٹیبلز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا تھا. الیکٹیبلز کو ایک جماعت سے نکال کے دوسری جماعت میں شامل وہ ہوتے تھے یا کروائے جاتے تھے. اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگلا الیکشن ہے یہ الیکٹیبلز کا الیکشن ہے کہ یہاں پہ عوامی جو ووٹ ہے وہ الیکٹیبلز کی سیاست کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈرمائن کرے گا؟ دیکھیں جی، الیکٹیبلز کی اپنی ایک وقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکٹیبلز کو بھی تو عوامی ووٹ دے کے الیکٹیبل بناتی ہے نا. تو ہر جماعت چاہتی ہے کہ اس کی پارٹی کے فولڈ میں جتنے الیکٹیبلز آ سکیں تو آ جائیں، کیونکہ وہ الیکٹیبلز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پکی سیٹیں ہوتی ہیں. دے ہیو ٹو ون. کچھ کی جدی پشتی کی سیٹیں ہوتی ہیں، کچھ کی اسٹیبلش سیٹیں ہوتی ہیں. فار واٹ ایور ریزن دوز سیٹس آر ویری مچ دیر، اور وہ بڑی مضبوط سیٹیں ہوتی ہیں. وہ الیکٹیبلز ہر دور میں جیتتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں. ان کا ایک اہم کردار رہے گا اس الیکشنز کے اندر بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں بلوچستان کے اندر جو اب بات ہو رہی ہے اور میاں صاحب جا رہے ہیں وہاں پر، تو سنا تو یہی ہے کہ جو کچھ الیکٹیبلز ہیں وہ ان کی پارٹی میں یا تو اتحاد بنائیں گے یا شمولیت اختیار کریں گے. تو آف کورس یہ ایک ایڈٹ، اور پھر یہ الیکٹیبل جو ہوتا ہے نا ان کا گروپ، یہ وہیں جاتا ہے. اگین میں اس بات کو دہراؤں گی کہ جہاں پر ہوا کا رخ جا رہا ہوتا ہے، جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ جی اب اگلی حکومت یہ جماعت بنانے والی، تو پھر وہ وہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
ان electables کے لیے to stay in power on the treasury benches is of prime most importance because everybody wants to be in power. اور ظاہری بات ہے جب آپ ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں تو بہتر عوام کی خدمت کر سکتے ہیں, فنڈز بھی ملتے ہیں, نوکریاں بھی ملتی ہیں, بہت سارے کام بھی ہو جاتے ہیں ہلکے کے. اپوزیشن میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیل ہوتا ہے اور عدالت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چاہتے ہیں, لیکن اگین میں ایک بات کہوں گی کہ یہ بھی اسی وجہ سے یہاں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس جماعت کو بالخصوص فیور دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک طریقے سے پری پول ریگنگ ہے کہ اگر آپ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں اور کسی جماعت کو فیور دے رہے ہیں تو وہ الیکٹیبلز اور بہت ساری جماعتیں وہیں اتحاد کریں گی. وہ ان کے لیے ظاہری بات ہے کل کو کہنے کے لیے ہوگا جی تو الیکٹیبل سے ہمارے ساتھ آئیے, جیتے سیٹیں, ہاں جیتیں گے سیٹیں, لیکن وہ اس جماعت کے ساتھ گئے جن کے حوالے سے یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ جی وہ لاڈلا ہے, وہ کنگز پارٹی ہے. ہر دور میں آتی ہے نا کنگز پارٹی, ایک بن جاتی ہے کنگز پارٹی. ہمیں یہ اندازہ تھا 2018 کے الیکشن کے اندر کہ اس بار عمران خان جو ہے وہ جیتے, اس کو جتوایا جائے گا, اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور 24 میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کس کو جتوایا جائے گا, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ سینئر قانون دان جہانگیر جدون صاحب بھی اس وقت ہیں. جہانگیر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہے جی آپ کی آواز. جی تھینک یو سو مچ سر جوائن کرنے کا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ لاڈلا بن گیا, وہ لاڈلا بن گیا. اب جب کوئی بھی لاڈلا بنتا ہے اس لاڈلے پن کا ایک جو پہلو ہوتا ہے وہ عدالتوں میں سے گزر کے حاصل کیا جاتا ہے. اب اگین اس وقت یہ گلا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب کو جس قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے, جس قسم کی قانونی ایک طرح سے ان کو راحت مل رہی ہے, تو لہٰذا وہ لاڈلے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے, انصاف کا نظام ہے, یہ بھی لاڈلے بناتا ہے یا پھر یہ جو لاڈلے والی تنقید ہے یہ بلا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں نظام تو پاکستان کے اندر ہی ہے نا, یہ تو پچھلے 75-76 سال سے تو ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں, آپ بھی اس نظام کا حصہ ہیں, سارے پولیٹیشین. تو یہ پولیٹیشین اس نظام کو خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج دن تک کسی سیاست نے کہا ہے کہ میرا کہتے ہیں جی میرٹ پہ ہو رہا ہے, اگر ان کو جہاں سے لوپ ہول ملتا ہے وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں نا, جب ان پہ کیس بن رہے تھے تو اس وقت کسی نے نہیں کہا جی آج لاڈلے ہیں یا آج, میں تو کہتا ہوں دیکھیں نا میرٹ پہ نہ کیس غلط بنے نہ ان کیس میں میرٹ کے علاوہ کوئی کوٹل ہو. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو جینین لوگوں کے اندر نے کوئی کرپشن یا کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. اب کسی سیاستدان کو دیکھیں, جب بھی کیس بنایا جاتا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا جاتا ہے, اور بہت ہی ریئر کیسز میں ایک جینین کیس جو ہے کسی پولیٹیشین کے اگینسٹ بنتا ہے, یا ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے کوئی ریکوری ہوئی ہو. آصف زرداری صاحب کو لے لیں, میاں صاحب کو لے لیں, اب عمران خان ہے اس کو لے لیں, تو ان میں کس سے ریکوری ہوگی, کیا ریکور کریں گے, مجھے تو نہیں لگتا. تو یہ بس وقت کے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس بنائے جاتے ہیں, پھر 5 سال کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ میاں صاحب جس طرح کیس بنائے گے وہ ساری دنیا کے سامنے کس سپیڈ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کس سپیڈ کے ساتھ کیس بن رہے تھے. مجھے یاد ہے میں خود عدالتوں میں موجود تھا کہ وہ کہتے جی کہ 8:30 بجے آئے, 8:30 بجے آتے کہتے جی اب 9 بجے جو ہے نا 9:30 بجے آپ نے پھر پیش ہونا ہے. تو کیس بھی سپیڈ سے, پھر سزا بھی سپیڈ سے. پھر اب میرے خیال میں وہ ریئلائز کیا ہے ان لوگوں نے کہ یار یہ تو غلط بنے, اب ان کو ریورس کر رہے ہیں سب. ٹھیک. اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جدون صاحب. اچھا روکڑی صاحب, جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. آج ہی برطانیہ سے خبر آئی کہ برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کو ان کے وزیر اعظم نے فارغ کر دیا. پچھلے دنوں انہوں نے جو فلسطین کے حق میں لوگ مظاہرہ کر رہے تھے اس کو کہا کہ یہ ہیٹ مارچ ہے, یہ نفرت پہ مبنی مارچ ہے, کیونکہ یہ فلسطینیوں کے حق میں نکل رہا ہے اور اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ میڈیا میں معاشرے میں ایک بیک لیش آیا اور آج ان کو ان کی وزارت سے ہٹا دیا گیا. یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مودی کا یار ہے, یہ غدار ہے, یہ وہ ہے, ایک دوسرے کے اوپر ہم اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہمارے نظام کی کمزوری ہے, یا پھر جو جدون صاحب نے کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ بس لاڈلے خود بھی بنائیں, نظام بھی کمزور رکھیں, ہمیں سرو کرتا ہے ایز اے پولیٹیشین یہ سب کچھ؟ نہیں سر, ہمارے نظام کی بھی کمزوری ہے, ہماری اپنی اپ برنگنگ میں بھی کمزوری ہے, ہمارا معاملات کو صحیح سمجھنے میں شدید فقدان ہے, اور ہماری ایتھکس کی بھی کمزوری ہے. یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں, ہم بہت سارے اہم ترین مسئلے کو بہت معمولی سمجھ کے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کیونکہ آگے. اور دوسرا, ہم عوام کی انٹلیکٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے, اس معیار دونوں کا ایک ہے. جب آپ مثال دیتے ہیں نا ان رومیوں کی, تو ایک مجھے آپ کی بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی.
ان میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ کچھ جو یاد ہیں. انہوں نے کہا ان کی عوام اپنے بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکتی ہے، اور ان کے بادشاہ اپنی عوام کے بارے میں بہت رحم دل ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں. باقی خوبیاں یہ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو پبلک اویئرنیس یا ان کے رائٹس کے لیے لوگ جو نکلے ہیں وہ وہیں پہ نکلے ہیں، اور اتنے ایک پر اثر طریقے سے نکلے ہیں کہ اس کا اثر گیا ان کے بادشاہوں پر. اور اگر ان کے بادشاہوں میں سے کسی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اپنی عوام کی رائے کو مقدم کرتے ہوئے اس چیز کو دور کیا. اب یہاں پہ انٹلیکٹ لیول کا ایک بہت بلند سطح پر بھی ہونا ان لوگوں کا ہے، اور سنجیدگی بھی ضرورت ہے، اور کاز بھی ٹھیک ہے، تو لیٹس اپریشیٹ. ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا فقدان ہے. ہم بہت سے سنجیدہ معاملات کو اتنا غیر سنجیدہ لیتے ہیں کہ نہ عوام کی قدر ہے، اور اسی طرح عوام اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں یعنی ان کو اتنا غیر سنجیدہ لیتے ہیں کہ محبت کے رشتے ہیں ہی نہیں، ایک دوسرے کی اہمیت ہے ہی نہیں. سارا دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو سیاستدانوں پہ طنز کرتا ہوا، ان پہ لانتیں بھیجتا ہوا، اور سیاستدانوں کے دلوں کے اندر جو ان کے لیے محبت ہے وہ بھی واضح ہے. تو دس از واٹ آئی ہیو کنکلوڈڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. اسی ہفتے کو لندن کے اندر ایک بہت بڑا فلسطین کے حق میں مارچ ہوا. اس مارچ کے حوالے سے وزیر داخلہ یہ کہتی رہی لندن کے پولیس چیف کو کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک آئین قانون کے مطابق چلتا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں چلتا، اور وہاں پہ یہ مارچ ہوا. اور دوسری جانب یہ وہ ممالک ہیں، یہ وہ حکومتیں جو ساری اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں. عالمی سطح پہ کچھ بھی اسرائیل کے خلاف ہونے لگتا ہے تو یہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں اپنی عوام سے ایک چھوٹا سا رائٹ بھی نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر چلیں تو تبھی وہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں تو پاکستان میں آج کل کرپشن کا ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہوا ہے. نیا تو نہیں کہوں گا، لیکن آج کل دوبارہ وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ، ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ آپ کی جماعت اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے بڑے الزامات لگتے رہے، میڈیا ٹرائل بھی ہوتا رہا. اب اگین ان دنوں چیئرمین تحریک انصاف کے جو آگے پیچھے لوگ ہیں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، ان کی اہلیہ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، ان کی اہلیہ کی ایک دوست ہیں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمے چلنے چاہیے اس طرح چل رہے ہیں، یا پھر میڈیا کے اوپر زیادہ ٹرائل ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی کسی سیاسی شخص یا اشخاص کے اوپر مقدمات چلتے ہیں تو آف کورس دس از نیوز، اور نیوز تو میڈیا پہ چلے گی. اور آج کل کا دور تو صرف ٹی وی چینلز کا نہیں ہے، سوشل میڈیا کا بھی ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو ہوگا. پیپلز پارٹی کا کتنا میڈیا ٹرائل ہوا، لیکن ہم نے ایک سے ضبط کیا اور وی فیسڈ اٹ. بات یہ ہے کہ مقدمات تو دیکھیں چلیں گے، قانون کے مطابق چلیں گے. جہاں تک میں کچھ فالو کر رہی ہوں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایک پراپر جو پروسیس آف لا جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اسی تحت وہ چل رہے ہیں. ماضی میں تو یہ لاڈلے تھے نا عمران خان صاحب، تو گھر بیٹھے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور گرفتار بھی کیا تھا 24 گھنٹے کے لیے تو ان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. تو وقت دیکھیں جیسا نہیں رہتا. میں ہمیشہ ایک چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میری جماعت کا عزم ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. دا لا شوڈ بی فار ایوری ون، اور جسٹس شوڈ بی ڈیلیورڈ. اور یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور اگر دیر سے انصاف ملتا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے. دیکھیے جو بھی قانون کے مطابق ہے، ایک ڈیو پروسیس کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی کو شکایت ہے تو اب پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن اگین ہم نے ایک نیا جورسپروڈنس بھی ابھی دیکھا نا کہ میاں صاحب باہر تھے لیکن ان کی ساری جو اپیلیں تھیں وہ بحال ہو گئیں. بایو میٹرک جب وہ واپس آئے تو ہوئے. تو یہ بھی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے. آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کو ایک پریسیڈنٹ بنا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ریلیف لیں گے، اور ان کو ملنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک کو دے رہے ہیں تو پھر اب یو سیٹ اے پریسیڈنٹ. ٹھیک ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہانگیر جدون صاحب. ویسے ہم نے سنا ہے کہ معزز عدالت نے جو ریلیف دیا ہے نواز شریف صاحب کو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ دوسرے آنے والے فیصلوں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا دیکھیں، اگر کسی شخص نے کوئی کرپشن کی ہے یقیناً اس کو جواب دینا پڑے گا، عدالت کے سامنے آ کے جواب دینا پڑے گا. اب ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کا نام بھی تھا ایک نیب ریفرنس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا ریفرنس تھا، لیکن کسی صحافی نے یہ نہیں کہ ان کی اہلیہ کے گھر کے ملازم کو بلا کے انٹرویو کر رہے ہیں، بھائی آپ بتائیں کہ وہ کیا کرتی تھیں، وہ کیا نہیں کرتی تھیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر اقتدار میں ہوں یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اقتدار میں ہوں، بھائی پبلک آفس ہولڈر تو وہ ہیں. اگر کوئی کرپشن کی ہے تو انہوں نے کی ہے، تو ان کی اہلیہ یا ان کی سہیلی وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے جو وہ ہیں اصل تو ذمہ دار وہ ہیں، پر وہاں پہ بات کم جاتی ہے، دوسری طرف زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں، بس یہ جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یہ بھی مینج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھا، کسی کے اگر آپ نے کسی پہ کوئی چارج لگایا ہے تو اس کو آپ کا کام ہے عدالت کے اندر پروسیکیوشن کے ذریعے ایویڈنس دے کے پروو کریں، نہ کہ اس کے کسی نوکر کو یا اسی کسی رشتہ داروں کو آگے میڈیا ٹرائل کریں، میڈیا پہ بتائیں. یہ لوگ بھی اصل میں نا بکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے نہیں کہ میڈیا پہ آگے آپ ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کھڑے رہیں، جو بھی اس کے اندر وہ آتے ہیں، اچھے لات آتے ہیں یا برے لات آتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے لیڈر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنا مال چھل بنایا. اچھا، آپ نے سنا کہ وہ کہ لوگ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دوسری ونس اگین کہ یہ جو ہے ٹرائل ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ماضی میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہمارے ہی دوست بتاتے ہوتے تھے کہ خونی احتساب ہو رہا ہے. روز رات کو نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی حکومت ختم کر کے وہ اٹھتے تھے. اب اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث میڈیا میں تو زیادہ چل رہی ہے، لیکن جینونلی خرم حمید روکھڑی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی کوئی ایسا احتساب ہوگا کہ جس کے بعد دوبارہ اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوگی؟ دیکھیں سر، تمام یہ جو ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ نیب کی باری آتی ہے کہتے ہیں نیب ختم کر دو. شاید ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں نیب کو مضبوط کرو، نیب کا انویسٹیگیشن کی اتھارٹی ہے اس کو انہینس کرو، اور نیب کو اتنا انڈیپینڈنٹ کرو کہ جب گورنمنٹ کوئی آئے تو اس کو مینیپولیٹ کر کے دوسرے کے لیے وکٹمائزیشن والا چیپٹر ختم کرے، اور جس چیز کی اس ملک کو ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرے. بالکل صحیح. یہ ہے پرنسپلی ایک سٹینڈ جو ہمارے جیسے لوگوں کا پالیٹکس کے اندر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ادھیڑ کے رکھ دو یا اور کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں، جو کرپشن ہمارے پاس ہوتی ہے اور جس زاویے اور جس راستے سے ہوتی ہے، کسی اور ملک کے اندر ہوتی ہے. چائنا کے اندر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے میاں بیوی دونوں کو لائن میں لگا کے، میں نے کہا یار بیوی کو کیوں مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی اس کی تمام کرپشن میں، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. چائنا کے اندر سیدھا گولی مار کے پھینک دیتے ہیں. یہاں پہ تو اگر یہ حساب ہو تو یہاں پہ تو ہزاروں لاشیں بیویوں سمیت پڑی ہوں گی. ہاں بھائی جی، میں نہیں کچھ کرتا ہوں. بھائی تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا خاندان، تیرے جو وہ دوست جو تیرے سب سے قریب ہیں وہ کرپشن کے اندر ان کے وائرس زدہ ہو گئے ہیں، ان کا کون جواب دے گا؟ اتھارٹی کو مینیپولیٹ ہم کرتے ہیں، اتھارٹی کا مس یوز ہم کرتے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر. یہ جس کا کیس کا آپ نے نام لیا، فرا گوگی نے پکڑ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور کیا اس نے یہ کام نہیں کیا؟ لیٹ سٹارٹ اٹ کہ کیا کیا کہ نہیں کیا، اس پہ آ جائیں نا. یہ تو پھر عدالت میں ثابت سر نہیں پتہ ہے، ہم ساروں کو پتہ ہوا ہے. 3.5 سال کوئی نہیں بول رہا تھا، ہم اس وقت بھی بول رہے تھے. میں ان لوگوں میں سے بھی تھا جس نے پروفز کے ساتھ چیزیں لے کے جا کے کی کہ یہ ہو رہا ہے. فرا گوگی تو ملک سے بھاگ گئی. وہ اے سی ڈی سی کدھر ہیں؟ سر سارے موجود ہیں. مانے گا کو میں نے پیسے دیے تو ان کو نظام ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ نہیں، نظام اس کا کام ہے موقع کے اوپر پکڑنا. یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ والی کرپشن موقع کے اوپر روکی جاتی ہے. اس کے لیے اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا آئی بی ہے آپ کی، اور یہ موقع پہ پکڑنے والی چیزیں ہیں. ہر پروونس کے بعد یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، موقع پہ ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ، موقع پہ اینٹی کرپشن کا لگا دیا جاتا ہے چیئرمین اپنی مرضی کا. اور اگر کوئی ڈی پی او اور کوئی ڈی سی کہے کہ میں ایمانداری کر رہا ہوں اور میں یہ کمیشن نہیں کھانے دوں گا، اس کو لگاتے ہیں پھٹے کھینچتے ہیں، اس کو کھڈے لائن پڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بیوی اس کے اوپر بھیجتی ہے لانتے ہیں کہ تو کھڈے لائن کب تک پڑا رہے گا، کب تک تو رہے گا. اس بیویوں کا تو قصور نہیں. آپ سر میں بتا رہا ہوں ہے، سر ہے نہیں، وہ تھوڑا بہت کیا ہوا. نہیں سر ہے. سر میں نے پروگرام کے بعد گھر بھی جانا ہے. سر وہ تو ہم نے بھی جانا ہے. بیویوں کا کوئی قصور نہیں سر. I tell you one thing. میں یقین کریں اطہر جی، ایک جو ہمارے بیوروکریسی ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ٹھیک ہے جو آنیسٹی یا جو محنت کر کے آئے اور جو ایک
शरीफ उल नफ्स लोग थे, ठीक है। उन्होंने कुछ अरसे के बाद डिसाइड किया, मैं जब कहता हूं कि और वो अपने बच्चों समेत इस मुल्क से चले गए। ये कौन लोग थे? ये इस मुल्क का बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, ठीक है। और वो डिसहार्ट होके इस सिस्टम की वजह से वो अपने बीवी बच्चों को यहां से लेके चले गए। आपका ब्रेन जो है ड्रेन हो गया। आपके जो टॉप का बच्चा था उसने खाए धिक्के, यहां पे सिफारिशें, उधर एक खबीस किसी ने सिफारिश कराई, वो जाके किसी जगह पे पहुंच गया, और वो बच्चा जो हकदार था वो यहां से, आप बताएं, ये जो जाते हैं पैदल तुर्की, डंकी लगाते हैं, जैसे डंकी लगा के उन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी, लेकिन इस मुल्क से जाने की कोशिश की। दिस वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, इसको रोकना हमारे लिए बड़ा करप्शन को रोकना लाजिम है, और ऐसे किरदारों को, ये जिसका नाम लिया, इनको वापस लाना बहुत जरूरी। ठीक है। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी जमात के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगते रहे, और अनफॉर्चुनेटली हर दौरे हुकूमत में 3-4 ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, कभी कोई फालूदे वाला, कभी कोई चीनी वाला, और फिर उस वक्त उसको नहीं रोका जाता, बाद में वो चीजें सामने आती हैं और फिर बरस चलते रहते हैं मुकदमे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कभी जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, एक जेन्युइन एफर्ट की गई हो कि जनाब एहतसाब हमने करना है पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी? देखिए जी, मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कह सकती कि क्या है क्या नहीं है, और क्या जो प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट किया गया कि नहीं, लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो 10-10, 15-15 साल मुकदमे चले। दुनिया की तमाम चीजें, तमाम वसाइल जो है उनको बरोए कार ला कर कोशिश की कि एविडेंस भी क्रिएट करें, हर चीज करें, लेकिन एंड में क्या हुआ, बरी उल जिम्मा हो गए सारे। तो ये अगर सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए अगर मुकदमे बनाने हैं तो फिर तो ये नहीं चल सकते ना। हाँ, अगर कहीं पर कोई वाकई कोई एक्सेस हुआ है या कुछ ऐसी कोई करप्शन का मामला है तो उसको बिल्कुल चलाएं, क्यों नहीं चलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन इदारों को इस्तेमाल किया जाता है ना अपने सियासी मुखालफिन को उनके मुंह बंद करने के लिए। यही होता है ना। इमरान खान के दौर में क्या हुआ, जिसने उनके खिलाफ बोला या इख्तलाफ राय रखी वो सब जेल में थे। तो ये अगर आप इस तरह करेंगे तो एक तो इन इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, और फिर जाहिरी बात है ना सिर्फ अवाम के सामने बल्कि अदालतों के सामने भी। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एक्सेसिव किस्म की जो है वो अथॉरिटी इस्तेमाल करके गलत तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश की गई, और वो अवाम के सामने है, ज्यादा देर तक ये चीजें छुपती नहीं है। ठीक है। अच्छा जदून साहब, अब हम आगे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने, अब वहाँ पे एक मुकदमा चला, डेट भी हमें मिल गई। अब हम देख रहे हैं कि कुछ मजीद पटिशन्स वगैरह भी अदालत के अंदर जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें भी बात हो रही है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस है, दीगर कुछ केसेस हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमारी जो सियासत है वो उसके बहुत सारे मामलात अदालत में डिस्कस होते रहेंगे, या फिर अब जो है वो आपको लग रहा है कि हम इलेक्शंस में जाएंगे और मामलात जो हैं वो सियासी एक तरीके से आगे चलाए जाएंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन की डेट आ गई। अब इलेक्शन पे तो अब अदालत देखें ना, अदालत ऐसी है कि अदालत किसी को मना नहीं कर सकती कि आप पिटीशन ना लेके आए। आपको पता है इधर ऐसी ऐसी पिटीशन आती हैं, कोई प्रॉक्सी होती हैं, कोई स्पॉन्सर्ड होती हैं, कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। तो हर बंदे को, हर इदारे को राइट हासिल है, जो भी करे पिटीशन चली आती है। लेकिन अदालत को ये देखना चाहिए कि जो सियासी मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी न करें, सियासी मामलात सियासतदानों पे छोड़ें, और जो उनके पेवरली आइनी और कॉन्स्टिट्यूशन मामलात हैं उनको वो टेकअप करें। और जो भी देखे ना, फिर अब अदालतें अगर सियासी केस पे प्रोसिक्यूशन विड्रा हो जाती है, अदालतों में सारा जिम्मेदारी कहते हैं अदालतें ऐसे कर रही हैं, फलाने का लाडला। भी शर्मिला ने इस तरह कहा जी कि 11 साल भी उस पार्टी भी केस चलते हैं, सारी पार्टियों में इस तरह केस बनते हैं ना। जनरल मुशर्रफ ने PMLN का कितना 11 साल इंतजाम किया है, फिर इमरान खान ने 3.5 साल बड़ा ठीक ठाक इंतजाम किया जी। अब इनकम टैक्स के अंदर ये कहते हैं कि 5 या 6 साल के बाद आप किसी का टैक्स जो है वो रिटर्न देख ही नहीं सकते। तो इधर तो जजों को नहीं बख्शा गया, जब जो लोग बनाते हैं केस, तो एक्टिंग आपने जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं इनको नहीं बख्शा गया, इनके खानदान को किस किस तरह की अजियत दी गई, उनकी फैमिली किस तरह आपको पता है अदालतों के अंदर धक्के खाती है। और एक इनकम टैक्स जो कमिश्नर होता है उसकी क्या चीज होती है, उसकी बीवी को यकीन करे बीमार थी, कहते थे आपने लाजमी आना है। तो ये तो इधर मुल्क का तो अलमिया ये है कि जिसके पास ताकत है वो हर तरह उसको मिस यूज करता है, और जब वो अपने हालात को ट्विस्ट अपनी फेवर में नहीं समझता तो फिर और मिस यूज करता है, जब उसके फेवर में लाद आ जाती है तो फिर वो विड्रा कर लेते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये इस मुल्क का हमें तो कुछ समझ नहीं आती।
कि ठीक। कोई चलें जी, पार्टियां बैठ के काम हम करें। उम्मीद करते हैं इसमें बेहतरी आएगी, इसलिए कि जब तक ये सारे चीज़ें बेहतर नहीं होंगे, जो रोकड़ी साहब ने भी जिक्र किया कि यहाँ से नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्यों हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उसके अलावा इकॉनमी के मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, लेकिन ये सारे मसाइल हमारे सियासतदानों ने ही हल करने, इन लोगों ने हल करने, और ये समझने की चीज़ है, चाहे कोई नौजवान देख रहा है या कोई बुजुर्ग देख रहा है। देखें, ये मुल्क होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा तो मेरी सहाफ़त चलेगी, जदून साहब की वकालत चलेगी, रोकड़ी साहब की सियासत चलेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी बिल्कुल आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, एक दफ़ा ज़रूर सोचें क्या इस काम के अंदर हम अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी की चीज़ सामने लेके आ रहे हैं या उसके अंदर हम कोई मज़ीद ख़राबी पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। कल आप लोगों से अगेन इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।